अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और लाहौर से ही हसन अयूब को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आई एम योर होस्ट खाबर गुमन। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर फितना अल खारिज की तरफ से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। आज अलग सुबह 8:11 के ऊपर FC फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर में, वहां पे खुदकश जो है वहां पे धमाका किया गया। इत्तलात के मुताबिक एक खुदकश बमबार था, उसने अपने आप को मेन गेट के ऊपर जो ब्लास्ट किया। उसके साथ 3 और दहशतगर्द थे। दे ट्राई टू एंटर और अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिवली जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के लोग वहां पे डिप्लॉय थे उन्होंने काउंटर किया। 3 FC के एहलकार जो है वो शहीद हुए और 2 एहलकार समेत 9 अफराद जो हैं वो इस सारे वाक़े में जख्मी हुए हैं। ज़ाहिर एक भी शहादत जो है पूरे मुल्क के लिए ज़ाहिर दिल गमगीन कर जाती है, लेकिन एक बड़ा सानहा होने से बचा लिया हमारे इन 3 शहीदों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जो जिस तरह उन्होंने प्लान किया हुआ था उसको जो है नाकाम किया। मेजर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब हमने आगे बुनियादी तौर पर करना क्या है, क्योंकि वाना का वाकया हो, इस्लामाबाद के अंदर वाकया हो, जितने भी यहाँ पे दहशतगर्द मारे जाते हैं, जब उनकी तशखीस होती है, पता चलता है, उनकी आइडेंटिटी निकालते हैं तो ये उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अब मामला ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमने प्यार मोहब्बत भी कर ली, हमने उनके साथ अभी तक 3 मुख्तलिफ अदवार हमने कर लिए, जो है टॉक्स के भी कर लिए, लेकिन वो किसी बात के ऊपर आ नहीं रहे। और जो जनरल साहब उन्होंने ये कहा था कि जी हम पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, अब जाहिर है वो यही उनके पास तरीकाकार है और कन्वेंशनल वॉर हमारे साथ वो तो कर नहीं सकते, तो वो अपना ये तरीकाकार उन्होंने उसके ऊपर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। सो व्हाट ऑप्शंस जो है डू वी हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम, हम किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करें? जाहिर है जहां जहां हमें उनके टारगेट्स मिले उनको हमने वहां पे टारगेट किया, बड़ी प्रिसीजन जो है अटैक्स हमने किए, लेकिन अब नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाह गुमन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और गुलाम हुसैन साहब को और हसन को बहुत सलाम जी। अच्छा, बात इस तरह कि जी ये जो ट्रांजिशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान TTA, तो ये ट्रांजिशनल रिलेशनशिप से ही ये फ्लो हो रहे हैं सारे ऑपरेशंस, या इनका जो सर्च इनमें आया है, जो इजाफा हुआ है। इंडिया को भी पता है कि मैंने कुछ अरसा इन तालिबान फैक्टर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, नॉट प्रेशर बट एटलीस्ट क्रिटिक जरूर है विद इन इंडिया, कि जो तालिबान को वो इनकरेज कर रहे हैं, उनकी हुकूमत को इनकरेज कर रहे हैं। बहुत बात हो चुकी इस बात पे कि कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया को बहुत नाकामी हुई। अब उसका उन्होंने तरीकाकार यही किया है कि जो प्रॉक्सी ऑलरेडी जो एम्प्लॉय की हुई थी उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन से अगेंस्ट पाकिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इसमें सर्ज लाई जाए। अफगानिस्तान तालिबान के भी प्रॉब्लम्स हैं। पहले अमेरिका उनको $46-47 मिलियन पर वीक मिल रहे थे, गुजारा हो रहा था, अब वो $80-90 मिलियन अ मंथ चले गए हैं। तो डॉलर्स की जो लत पड़ी हुई है, जो वॉर इकोनॉमी के साथ एसोसिएट रहने की और टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ रहने की है, वो उसकी भी उनको प्रॉब्लम्स है। तो दे नीड अ स्पॉन्सर स्टेट, वो उनको मिल गई है, पैसे वहां से आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और लीवरेज के तौर पे और क्लाइंट के तौर पे वो फर्दर इस्तेमाल कर रहे हैं TTP पाकिस्तान का, और जो इनके अबेटर्स सपोर्टर्स यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और फिर साथ मिल गया है इलीगल स्पेक्ट्रम से जो एसोसिएटेड लोग हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के भी कुछ इफेक्ट्स नजर आते हैं हमें इस पे। तो ये सर्च तो आनी थी जी, और इन्होंने अभी अपना स्वाद दिखाना है और शहरों में भी ये दिखाएंगे कुछ अरसे के लिए। अब करना क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक तो जिस तरीके से इंडिया की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया से जो स्टेटमेंट जैसे राजनाथ ने अभी दिया कि जिस सिंध इंडिया का हिस्सा है, इनके कमांडर वेस्टर्न कमांड कह रहे हैं हमें इंडिया को पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना होगा। अब ये चीजें लेकर हमने डिप्लोमेसी में इंटरनेशनल फोरम्स पे, बायलैटरल रीजनल फोरम्स पे लेके जानी है कि देयर इज अ कंट्री विच हैज अ हेजमोनिक डिजाइन, और वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रही है। और उनकी स्टेटमेंट्स ही उन्हीं की, ये एविडेंस बिल्कुल सामने क्लियर है कि दे आर शोइंग विद देयर इंटेंट। और जो कमांडर वेस्टर्न कमांड है उनके, वो तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इसके लिए अगर न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल भी हमें कोई देनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार है। मीनिंग देयर बाय को जब पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान को अगर टेक्निकल वेपन यूज करता है
تو اس کو تو وہاں پر لے کے جائیں. باقی کائنیٹک کی اپلیکیشن جاری رکھنی پڑے گی جی, کنٹینیوسلی ہمیں جاری رکھنی پڑے گی. اور ہاؤس ود ان, جو ود ان ہمارا پیس ود ان ہے نا جی, دیٹ شوڈ بی پریورٹی, تاکہ ایک اکٹھی ایک اپروچ جائے اور وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں جو نیشنل ایکشن پلان. بالکل صحیح جنرل صاحب, آج ایک بڑا اچھا ہمیں سین دیکھنے کو ملا کہ اس صبح جب یہ حملہ آور آئے, ان کو مارا گیا, افیکٹولی آپریشن کیا گیا. چیف منسٹر جو کے پی ہیں سہیل افریدی صاحب گئے اور وہاں پہ انہوں نے بیان یہی دیا کہ جی ایک یہ جو دہشت گرد ہیں وہ پوری قوم کے دشمن ہیں, اس کے اندر اگینسٹ سب کو مل کے لڑائی لڑنی ہے. چودھری صاحب, یہ پاکستان اور یورپین یونین کا 7th اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے, وہاں پہ بھی ہمارے بیانیے کو مانا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں چند دن پہلے وہاں پہ ڈنمارک کی ریپرزنٹیٹیو تھیں, اور انہوں نے یہ بات کی کہ اس وقت افغانستان میں کچھ 6000 ٹی ٹی پی کے لوگ اور 3000 کے قریب جو ہے داعش کے لوگ موجود ہیں, اور وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے اس خطے کے لیے کہ امن کے لیے خطرہ ہے. سنیے وہ کیا فرما رہی ہیں. The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. اچھا صاحب, وہ بتا رہی ہے, اور یہ اب ہم نہیں کہہ رہے, وہ اب دیکھیں یورپین یونین کے جو لوگ ہیں اور یورپین یونین کی یہ آواز ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور اس پہ کامنٹ بھی کر لیں چوہدری صاحب, اور جنرل صاحب سے سوال بھی کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ افغانستان سے اتنے دہشت گرد پاکستان میں آگے حملہ آور ہو رہے ہیں اور کوئی دن جاتا نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ وہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ مارے جاتے ہیں, یا وہ ہمارے کچھ لوگوں کو شہید اور زخمی کر کے چلے جاتے ہیں. تو ہم جنرل زاہد عوان جو ہیں, میں اصل میں کہوں گا کہ یہ غازی زاہد عوان ہے, جو جس طرح انہوں نے موت کا سامنا کیا ہے اور جس طرح کے زخموں کے ساتھ یہ اس وقت بھی دلیری اور بہادری سے ڈٹے ہوئے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو ایسے غازی ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں. ہیونگ سیڈ دس, مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم ان لوگوں کو چون کے اپنی دھرتی سے کوئی پاک کرنے میں گیٹ ریڈ آف دیم, ان کے گردنوں میں ہم رسا ڈالیں اور ان کو چراہوں پر لٹکائیں جو ہمارے امن کو تباہ کر رہے ہیں. ہم کہاں, ویئر از, یعنی ہم کس جگہ ہمیں اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں کام لیگ کر رہے ہیں جنرل صاحب. جی غلام حسین صاحب بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں نا جی, خاص طور پہ افغانستان اور پھر ہمارے جو فاٹا کا ریجن ہے یا جو ہمارا ڈپرائیوڈ ریجنز ہے, یہ ہمیشہ جب سے رشین انویژن ہوئی ایک بریڈنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, اور ہم اس کو ایز اے نیشن ان عوامل کو جو ریڈیکلائزیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں یا جو ریکروٹمنٹ پھر ان کی ہوتی ہے اس کی طرف لے کر نہیں گئے. افغانستان کی بھی رشین وار کے بعد افغانستان کو مکمل طور پر سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اس کی صحیح طریقے سے ہو نہیں سکی. اس میں افغانستان لیڈرشپ جو ہے یا جو بھی مجاہدین تھے, جس طریقے سے انہوں نے جو پلانز بنائے وہ بالکل اس پہ عمل نہیں کیا, اور جو ہسٹری میں رہا ہے ہمیشہ کہ یہ بفر زون ہی اس کو رہنے دیا گیا. وہ بھی پروبیبلی اکٹھے تب ہوتے ہیں, افغانستان کا انٹرسٹ تب دیکھتے ہیں جب کوئی باہر سے فورسز ان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں. ادروائز ایک ٹرائبل سوچ ہے, وہ اسی میں خوش رہتے ہیں, وہ افغانستان کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں لے کے آتے. یہی حال ابھی تحریک طالبان افغانستان کا ہے کہ ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اپنی ذات کے لیے, اپنے پاور میں رہنے کے لیے, اپنی اکنامکس کے لیے. اٹ از ناٹ این ایجنڈا آف افغانستان, یا افغانستان کے لوگوں کا نہیں ہے. اس لیے جو بھی پاور میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کرتا ہے, آل انکلوسیو گورنمنٹس کی طرف نہیں جاتا. پاکستان کے اندر بھی نیشنل ایکشن پلان ہوا, اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا. سوشل اکنامک ڈیپریویشنز ہیں, سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہیں جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بعد میں بن جاتی ہیں. اور اب بھی یہی ہوگا اگر ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. پھر ہم نے یہ صوبے بنا دیے, صوبے کا حصہ کر دیا, ضلع بنا دیا ہم نے فاٹا کو, لیکن اس کی سوشو اکنامک توجہ ہی نہیں دی ہم نے. ہم اسی میں لگے رہے کہ جی وفاق کرے گا, صوبہ کرے گا, کیا کرے گا. یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں سے بریڈنگ کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے. اینڈ تھرڈلی, اتنے انٹرنیشنل ریڈ سنڈیکیٹ اپلائی کرتا ہے جی اپنی پالیسیز ان افغانستان.
پہلے امریکنز بھی رہے, 20 سال کی کنفیوژن, کیوٹک افغانستان, اینڈ ڈیلیبریٹلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیر مسٹ بی سم ریزن آف لیونگ $7 بلین ویپن. یہ کوئی افریقہ کے کوئی ریبل گروپس نہیں وڈرا کر رہے تھے, نیٹو کا وڈرا تھا. اٹ کانٹ ہیپن کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو ان کا. تو ایک فتنہ اس ریجن میں, تاکہ یہ جو کمپٹیٹر جو چائنا اس ریجن میں ترقی کرنا چاہتا ہے یا رشیا کے کچھ مقاصد ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سکٹل کرنے کے لیے یہ فورسز یہاں پر موجود ہوں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بیٹھے ہیں, وہ کلیم تو کر رہے ہیں پاکستان will have to come out with superior diplomatic, political and economic. اس حوالے سے جنرل صاحب میں آپ سے علیحدہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا بعد میں. حسن ایوب, آپ نے وہ بیان سنا ہوگا انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کا, وہ پتہ نہیں کیا, وہ رات کو پتہ نہیں کیا کھا پی کے سوتے ہیں, وہ خواب دیکھتے ہیں, صبح وہی بیان دے دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں. اور ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو کنونشنل وار کے اندر تو اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, ساری دنیا نے دیکھا, اور خاص طور پر یہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا اس پائلٹ کے ساتھ تو ہماری ہمدردی ہے, لیکن جو انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح کی ہزیمت اٹھانی پڑی, بجائے اس کے کہ اس کا کچھ جو ہے اس کا کوئی حل کرے, وہ پاکستان کے حوالے سے جی سندھ بھی ہمارا ہے تو یہ بھی ہمارا ہے تو یہ بھی ہمارا ہے. حسن دیکھیں, وہ تو اب ان کو نان سیریس ان کا ایٹیچیوڈ ہے. آئی ڈونٹ نو کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ ایک طاقتور ملک سمجھتے رہے. دیکھا جائے تو ہندوستان بڑا کھوکھلا ہے اندر سے, ان کے سیاستدان بھی کھوکھلے ہیں اور ان کی افواج بھی کھوکھلی ہیں. صرف پیسہ ہے, پیسے کو مائنس کر دیا جائے, جو بھی ان کی اکانومی تھوڑی سی گرو کر گئی ہے تو اس کو مائنس کر دیا جائے تو کوئی ان کے اندر جو ہے وہ کوالٹی دکھائی نہیں دیتی, نہ ان کی افواج کے اندر, یعنی ان کی ملٹری لیڈرشپ کے اندر بھی کوالٹی کوئی نہیں ہے, نہ ان کی جو پولیٹیشین ہے یعنی پولیٹیکل ایلیٹ اس کے اندر بھی کوئی کوالٹی نہیں ہے. بالخصوص جو بی جے پی ہے, یہ تو پتہ نہیں کون سی دنیا کی مخلوق ہے, اپنی خیالی دنیا میں رہتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو کوئی, یعنی ان کے پاس ان کو ریالٹی چیک کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ بات ہے, لیکن میں جو دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, یہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا ہے, میں یہ دیکھیں ابھی خیبر پختونخوا کے بڑے اچھے ویژولز آئے تھے, کیونکہ ضد تھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی, سہیل آفریدی کی, یا ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی, کہ جناب مذاکرات یا امن جرگہ یا اس قسم کی چیز کریں. تو امن جرگے کا انعقاد کر لیا تھا انہوں نے, تو پھر کیا کیا انہوں نے, فتنہ الخوارج نے. یہ اصل میں فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان, یہ پیسے کے اوپر آپریٹ ہوتے ہیں. ان کا جو پیسہ دے گا یہ وہ کام کریں گے, اور وہی وار اکانومی والی بات ہے جو جنرل صاحب فرما رہے ہیں, جنرل زاہد صاحب. تو یہ انہوں نے کسی کی بات نہیں سننی, نہ یہ مسلمان ہیں, بلکہ یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ جلاد ہیں, یہ مونسٹر ہیں جنہوں نے وانا میں کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ کیا. وہ اے پی ایس واقعے میں ملوث لوگ تھے, یہ وہی اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے, خدا نہ خواستہ. وہ تو ہماری افواج نے, سیکورٹی فورسز نے ان کی اس سازش کو ناکام بنایا, اور تمام کے تمام جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو محفوظ طریقے سے ان کو باہر نکالا اور ان کو جنم حاصل کیا. تو بات سنیں, بات یہی ہے, ایک ہی طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ جی پاکستان مسٹ نوٹ شو اینی مرسی ناؤ. اب وہ یہاں پر جو آج بھی جنم حاصل ہوئے 3 لوگ, یہ تینوں کے تینوں افغان تھے, تو پھر افغانستان کو ہم کیوں رعایت دیں؟ بالکل صحیح. جو لوگ ان کو یہاں پر شیلٹر دیتے ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ جس کو نام دیتا ہے سہیل آفریدی کولیٹرل ڈیمیج کا, بالکل ان کو بھی مارے, وہ بھی دہشت گرد ہے. جو ہمارے عام شہری کے اوپر دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں, ان کو جو شیلٹر دیتے ہیں, جو ان کو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں, وہ ان جیسے ہیں, ان سے مختلف نہیں ہو سکتے. اچھا جنرل صاحب, قطر کی گورنمنٹ انوالو ہوئی, ترکیہ نے بڑا افیکٹولی ہوسٹ بھی کیا, بار بار پاکستان اور افغان رجیم کے جو لوگ ہیں ان کو بٹھوایا آپس میں, کہا کہ بات چیت کریں. آپ نے دیکھا ٹاکس چلتی تھیں, پھر رکتی تھیں, پھر چلتی تھی, اور ایونچولی وہ ایک بالکل سٹال کر کے تو معاملہ ختم ہو گیا. دیٹ از جسٹ اسٹینڈنگ نیدر ہیئر ناٹ دیئر. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان پچھلے دنوں جب افغانستان کے ساتھ جو تھوڑا معاملہ خراب ہوا تو انہوں نے کہا جی یہ خود ہی مینج کر لیں گے پاکستان, اور میں نظر رکھی ہوئی ہے, دیکھ لیں گا, اگر ضرورت پڑی تو میں اس کے اوپر انگیج کروں گا. ایران والے کہہ رہے ہیں, چائنا والے کہہ رہے ہیں, ایون رشینز بھی کہہ رہے ہیں. اب جو موجودہ افغان رجیم ہے, اب ان کو نظر تو آ رہا ہے کہ جی کچھ پاسبل نہیں ہے, وے فارورڈ پاکستان کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہے. ایون دین کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ یہ پریشر فیل کرے,
کیونکہ فی الوقت تو ہمیں یہی لگ رہا ہے نا کہ انڈینز نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں دبا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضروریات کا ہم خیال کریں گے، آپ پاکستان کے ساتھ یہ کام کریں، لیکن دوسری سائڈ پہ ساری دنیا ہے، خطے کا امن ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی کس طرح کا پریشر ڈالا جا سکتا ہے افغان رجیم کے اوپر تاکہ وہ ٹاکس کے اوپر کوئی افیکٹولی کام کرے؟ دیکھیں گمن صاحب، ابھی جیسے دوحہ ایکارڈ ہے جی، دوحہ ایکارڈ جو 2020 میں پاکستان کو اب امریکہ کے اوپر، آلدو کہ اس میں امریکہ نے اپنے اور اپنے الائز کو زیادہ کور کیا، وہ بھی ایک فیس سیونگ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وڈرال ہو جائے، اب نکل جائے. اس معاہدے کو بھی انہوں نے اس فیس سیونگ کا حصہ رکھا. دے ور ناٹ سیریس اباؤٹ افغانستان وڈرال، کہ اس کے بعد یہ جس طرح عراق کو چھوڑا ہے، جہاں سے امریکہ انفارچونیٹلی نکلا ہے، کیوٹک چیزیں ہی چھوڑ کے آئے. آپ کو اس پہ ایمفسائز کرنا ہوگا جی. آپ کہیں جی کہ آپ سوائل تو یہ یوز کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن جو باقی حصے ہیں اس ایکارڈ کے، جیسے آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی ہے وہاں پہ، اور گروپ سے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ہے، کیونکہ یہ وہاں پہ بھی جب تک یہ چیزیں ریگولیٹ نہیں ہوں گی تو آپ وہاں پہ امن نہیں دیکھ سکتے، اسٹیبلٹی کی طرف وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. وار لارڈز کا کلچر ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ وہی اسی کو لے کر وہ اپنی ڈپلومیسی اور فارن پالیسی میں لیے ہیں. دیکھیں وہاں پہ اسٹیٹ کرافٹ تو ہے نہیں جی، وہاں پہ نہ پالیسی بننی ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی بننی ہے فار افغانستان. وہاں پہ ہر چیز بننی ہے ان کے اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو یہاں پر آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ چیزیں لے کے جانی ہے. انفارچونیٹلی ریئل پالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی رونا روتے رہے، آپ کے 10 خودکش دھماکے ہوتے رہے، کوئی اثر نہیں ہوگا دنیا کے اوپر جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے. تو یہاں سے جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم نے جانا ہے، ہر ایک کے اپنے اہداف ہیں، ISIS کے اپنے اہداف ہیں، ISKP کے اپنے اہداف ہیں، IMU کے اپنے اہداف ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک کنورجنس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو لا سکتی ہیں. پھر آپ نے کام کرنا ہے، یہ جو انڈین سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جیسے ابھی ہم راج ناتھ کی آج سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یوگیا کی سن لیں، پھر ان کے کور کمانڈرز کی سن رہے ہیں، ملٹری چیفز کی سن لیں. یہ وہ اگریسو سٹیٹمنٹ ہے آن وچ وی کین ورک آؤٹ کی یہ ایک ہیجمونک سٹیٹ ہے، اس کے یہ ڈیزائنز ہیں. ابھی تو انہوں نے افغانستان کو بھی اسی نقشے میں ڈالا ہوا ہے جو اسمبلی میں انہوں نے پیش کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری اسٹیبلٹی اس ریجن کی کو خراب کر رہے ہیں، اور ان کنٹریز کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کو یہاں سے کیسے چیلنجز آنے ہیں فیوچر میں. تو اس کے اوپر کولیشن بلڈ کر کے ان پہ سینکشنز کی طرف ان کو لے جانا ہوگا. اکنامک ان کی جب تک آپ کنسٹرینٹس نہیں اسٹیبلش کریں گے، اور پھر جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ٹو بیکم ہارڈ اسٹیٹ جس پہ ریفیوجیز کا جانا، اب ان فیصلوں پہ نظر ثانی کا وقت گزر چکا ہے جی. جو یہ دوحہ میں اور ترکیہ میں بات چیت کرنے آئے تھے، جو لوگ ان میں شامل تھے، جب ہم سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ یہی اشارے دیتے ہیں کہ somebody else was calling the shots. اور اس جو ٹاکس کر رہے تو ان کے اندر بھی گروپوں کے اندر گروپس ہے جی. قنداری الگ لائنز پہ چلتے ہیں، حقانیز الگ لائنز پہ چلتے ہیں. ایک چیز بالکل صحیح جنرل زاہد محمود صاحب، پاکستان کو بالکل صحیح ہے. بہت وقت دینے کے لیے، اور آپ نے سارے ایکسپلین کیا کہ ہمیں انٹرنلی کیا کام کرنا ہے اور ڈپلومیٹک سطح کے اوپر کس طرح کے ہمیں کولیشنز فارم کرنے ہیں تاکہ افغان رجیم جو ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کو اس بات کے اوپر فورس کیا جا سکے کہ اگر اس خطے کا امن خراب ہوگا تو وہ بہت سارے ممالک کے خلاف جائے گا. خاص طور پر انڈیا کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے اور دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ناظرین، گزشتہ روز آپ نے دیکھا پاکستان میں بڑے پیمانے کے اوپر خاص طور پر پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے. اس کے نتائج ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے 13 حلقوں میں سے 11 کا بائیک آؤٹ کیا، 2 کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ گزشتہ روز ضمنی انتخابات ہوئے، اور انتخابات کے جو نتائج ابھی تک سامنے آ گئے ہیں ان آفیشل، ان کے مطابق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے مارکا مارا ہے. میں دیکھ رہا تھا آج محترمہ جو ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی کابینہ کی میٹنگ کے دوران. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا مقبولیت کا اور قبولیت کا، وہ پاش ہو گیا ہے، اور ایک ریفرنڈم تھا، لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا ہے. اور اسی اپنی جیت کے اوپر ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب نے بھی ایک تحریر کی ہے ایکس کے اوپر. وہ فرما رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے امیدواران اور کارکنان کو دلی مبارک. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے. پاکستانی عوام نے تشدد، انتشار اور جو ہے تحریبی سیاست کو مسرد کر کے
ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ ناظرین، آج اخبارات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک خبر ظاہر ہے جو واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے، دنیا اخبار کا سب سے پہلے آپ کو عکس دکھاتے ہیں لیڈ، کہ ٹوٹل 13 انتخابات ہوئے جس میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی تھی، اور 12 نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے، اور ان حلقوں جو ٹوٹل 13 میں سے جو 11 حلقے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، صرف 2 حلقے یعنی 18 ہری پور اور یعنی 1 to 9 لاہور کا الیکشن لڑا۔ اور یہ کیا وجہ بنی کہ آپ جب پاکستان تحریک انصاف بڑی سطح کے اوپر سارے انتخابات کا بائیکاٹ کر رہی تھی اور 2 حلقوں کے اندر کیوں گئے؟ N18 ظاہر ہے ہری پور کے اندر جو لیڈر اپوزیشن تھے عمر ایوب صاحب، ان کو بھی سزا ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ کے پی کا حلقہ ہے اور ہمیں یہاں پہ الیکشن لڑنا چاہیے، ہمیں بالکل نہیں یہ جو ہے سیٹ خالی چھوڑنی چاہیے۔ پارٹی قیادت کے جو ہے فیصلے کے خلاف وہ گئے اور الیکشن لڑا، الیکشن وہ ہار گئے۔ اسی طرح 1 to 9 کے اندر ایک تھوڑی سی اس لیے تھوڑی ڈفرینٹ صورتحال بن گئی کہ وہاں پہ فارمر گورنر پنجاب اظہر محمود صاحب ان کا انتقال ہو گیا تھا، چونکہ وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، تو وہاں پہ عماد اظہر ان کے جو بیٹے ہیں سابق فیڈرل منسٹر، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ سازی ہوئی تھی پارٹی کے اندر، اس کی کچھ سمجھ ان کو کیا آئی؟ پارٹی کے لوگوں سے جب ان کی بات ہوئی تو کیا وجہ بنی کہ جو پارٹی نے 11 جگہوں کے اوپر بائیکاٹ کر دیا اور 2 حلقوں میں چلے گئے؟ مطلب اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس، یا آپ الیکشن میں جاتے ہیں یا آپ الیکشن سے باہر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک وجہ دے دی، وجہ تسمیہ دے دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ وہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے الیکشن لڑا، دیکھ لیں ان کی کیا درگت بنائی عوام نے۔ ان کے پلے ہی کچھ نہیں جی، 1% لوگ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پورا ملک نون لیگ کے ساتھ ہے۔ جو سوال ہے عبدالقادر کہ مطلب تسی میچ لڑنا بھی ہے تو میچ نہیں بھی لڑنا، مطلب میچ کھیلنا بھی ہے تو میچ نہیں بھی کھیلنا، مطلب آپ واٹ ڈز یہ مین ایشو ہے۔ چاہیے صاحب ذرا صبر کر لیں، ذرا بالکل بات کرتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ کیا ایشو ہے؟ جی قادر، دیکھیں یہ سوال اس ٹائم پارٹی میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کے بہت سارے رہنما بھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب بانی پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا تھا کہ ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ ہوگا تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تھا تاکہ کوئی ریزن باقی نہ بچتی، لیکن جب بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی کہ ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ ہوگا تو اس کے بعد پارٹی میں دوبارہ مشاورت ہوئی سیاسی کمیٹی کی سطح پر بھی، اور خاص طور پہ وہ کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں جانا چاہتے تھے انہوں نے اپنے پیغامات بانی پی ٹی آئی تک پہنچائے کہ انہیں اجازت ملنی چاہیے یہ الیکشن لڑنے کی۔ ان میں عمر ایوب صاحب کے حوالے میں مجھے اطلاع یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ایک تو وہ کافی کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے بڑے مارجن سے 2024 کے الیکشن میں یہ سیٹ جیتی تھی تو وہ اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ عبدالقادر یہیں پہ رکیے گا، دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ چودھری غلام حسن صاحب، عمر ایوب صاحب نے جو 2024 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا 1,92,948 ووٹ لیے تھے، اور وہاں پہ بابر نواز خان صاحب نے 1,12,000 ووٹ لیے تھے 379۔ سو یہ وجہ بنی۔ چودھری غلام حسن صاحب، اب ناراض مت ہوا کریں ہمارے ساتھ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے میں حسن ایوب کے پاس بعد میں جاؤں گا کہ حسن ایوب تو بس راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون جیت گئی ہے تو ٹھیک لکھ رہا ہے نا۔ ہاں تو حسن ذرا تھوڑا سا سیٹیں وہ جیت گئے ہیں، چاہیے صاحب سوال سن لو نا، اور ان کو آپ مبارکباد دیں، یہاں لڈو وغیرہ بانٹے۔ نہیں میں وہ حسن کو کہتا ہوں وہاں سے نا کوئی اچھی سی مٹھائی لے کے ضرور آپ کو کھلائیں۔ لاہور آئے اسی کام کے لیے، مجھے نہیں کھلانی، آپ کو کھلائیں۔ اچھا چوہی صاحب سن تو لینا، چوہی صاحب سوال، الیکشن ہو گیا وہ جیت گئے بس ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا چوہی صاحب، یہ جو عبدالقادر نے سٹوری سنائی ہے کہ پارٹی کے اندر، عبدالقادر نے کیا سٹوری سنائی ہے؟ سر عبدالقادر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا جو کایاں رپورٹر ہے، اس کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، وہ یہ سوال کر رہا ہے۔ خبر مجھے بتائیں چوہی صاحب، وہ یہ خبر ہے کہ آپ نے 13 حلقوں میں الیکشن میں جانے سے بائیکاٹ کیا۔ اچھا سر ایشو بتا دیں چوہی صاحب، آپ کے پاس ایشو ہے وہ بتا دیں سر۔ ایشو ہے کہ آپ نے الیکشن جیت لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے، مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں، نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کے بومپو جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی ہے، ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی کے بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اللہ خیر صلاح پیریڈ۔ حسن ایوب، اگلا سوال جو ہے بہت اہم اس وقت اسلام آباد کے اندر وہ انڈر ڈسکشن ہے،
وہ یہ ہے کہ اب جو باقی چھوٹے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ملا کے 170 نمبر پورا ہو جاتا ہے سادہ اکثریت کا. تو اب پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو انحصار ہوا کرتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ جی ظاہر ان کے بغیر، تو وہ کہتے ہیں نا ہمارے بغیر تو ان کی حکومت ہی کو نہیں، ہمارے بغیر تو ان کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، ہمارے ساتھ اگر ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ. تو باقی تھوڑی سی الیکشن کے اوپر بات کر لیں، آپ کی جو رائے ہے یہ جو ایک کل مارکا ہوا ہے، باقی اس کے اوپر بات کیجئے گا کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. واقعی پیپلز پارٹی کو ابھی جو ہے تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے اس سادہ اکثریت کے بعد؟ حسن نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مشکل ہے، یا جو اس وقت ان کا الائنس ہے اس کو کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی خطرہ ہے. یہ قائم تھا، قائم ہے، اور امید ہے کہ یہ قائم رہے گا. دونوں جماعتوں نے مل کر چلنا ہے اور آنے والے وقت میں بھی ان کا یعنی آئندہ انتخابات تک اکٹھے ہی رہنے کا جو ہے وہ پروگرام ہے. جہاں تک بات کر رہے تھے کہ آپ 2 حلقوں کی N18 اور N129 دیکھیں، اس میں اس حوالے سے دیکھیں میاں اظہر صاحب تو ان کی تو طبی جو ہے وفات ہوئی، تو جو فیصلہ تھا بانی کا وہ یہ تھا کہ جہاں 9 مئی میں سزائیں ہوئی ہیں وہاں پر ہم الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کریں گے. تو میاں اظہر صاحب کی وفات تو طبی تھی، تو وہاں پر الیکشن لڑنا ان کا بنتا تھا. جو پارٹی پالیسی تھی وہ اس کے خلاف نہیں تھا. رہا سوال N18 ہری پور کا، وہاں پر ان کی اپنی صوبائی حکومت تھی اور پارٹی کی ایک پالیسی تھی، جو فیصلہ تھا اس کے خلاف جا کر عمر ایوب صاحب نے الیکشن لڑا. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں، ہی از اے کنوکٹ، لیکن انہوں نے فریلی جو ہے وہ موو اراؤنڈ کیا. کوئی وہاں کی پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا، وہ دندناتے ہوئے گھومتے رہے اور عدالتی فیصلوں کا تمسخر جو ہے وہ انہوں نے اڑایا عملی طور کے اوپر، اور آج بھی وہ یہ اڑا رہے ہیں. رہا سوال یہ کہ بانی کا جو فیصلہ تھا، تو اگر عدالتی فیصلوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو بانی بھی نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں، اور ان کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر یہ فیصلہ مسلط کیا کہ جناب جو لوگ 9 مئی کے اندر کنوکٹ ہو گئے ہیں ان کی نشستوں کے اوپر، کیونکہ وہ ڈی سیٹ ہو گیا، ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، جبکہ پارٹی کی خواہش تھی الیکشن لڑنے کی. تو اگر اس میں قصور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قصور جو بانی تحریک انصاف ہے عمران احمد نیازی صاحب کا، انہی کا قصور ہے. انہوں نے پارٹی کو بیسیکلی ایک قسم کا ہائی جیک کیا ہوا ہے. اگر یہ بتائیے گا کہ ساری جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے بیانات چل رہے ہیں ہمارے ہاں بھی، کہ وہ N18 کے جو نتائج ہیں ان کے اوپر کافی وہ شکایت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسد کیسر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، بیرسٹر گوڈ صاحب کا بیان سن رہا تھا. تو اب یہ کیا ان کا لایا عمل پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ الیکشن واحد ایک الیکشن تھا جو بھرپور انہوں نے لڑا. لاہور کا الیکشن ظاہر ہے ان کی قیادت باہر نہیں تھی، لاہور کی جو پروونشل قیادت ہے وہ بھی اس طرح ہم نے جلسے جلوس کرتی نہیں دیکھی، لیکن کے پی کے اندر جلسے کیے. تو پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی جو N18 کے نتائج کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت بھی عمر ایوب صاحب اور ان کے جو باقی کارکنان ہیں وہ ایک تو پروٹیسٹ انہوں نے لانچ کیا ہے، انہوں نے احتجاج کیا، لیکن احتجاج کافی نہیں ہے. اس سے بڑھ کے انہیں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اور اس کے لیے میری اطلاع یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اس کا باقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے. جو رد عمل کارکنان جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یا وزیر اعلیٰ کی جانب سے آ سکتا ہے، اور این ممکن ہے کہ جلد آئے. اس کی تحقیقات کے لیے یا باقی جو بھی آپشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا جائے گا. اگر پی ٹی آئی کے لیے یہ سیٹ جو ہے ایک ٹیسٹ کیس رہے گی. اگر صوبے میں پی ٹی آئی اس سیٹ کے اوپر مطمئن ہو جاتی ہے، یا باقی جو ماضی میں 2024 کے الیکشن کے بعد جس طرح سے خاموشی رہی ہے یا کچھ نہیں کر پائے، اگر اس سیٹ کے اوپر بھی پی ٹی آئی ریزسٹ کرنے میں ناکام ہوئی تو یہ ان کی حکومت کے آنے والے دنوں کا ایک طرح سے تعین کرے گی. بہت شکریہ عبدالقادر، کیونکہ پارٹی کے اندر کافی زیادہ انمنٹ ہے کہ جی اپنا صوبہ ہے، الیکشن بھی لڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر بھی آپ اگر مطلب یہ کیا بات ہوئی تو اب ہار گئے تو کیا کریں پھر؟ وہ نہیں فورمز ہے نا چوہی صاحب، الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. الیکشن دیکھیں آپ سمجھ جائیں ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. ہاں سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے. دیکھیں جی الیکشن اور آج 18% ووٹر نہیں نکلے پنجاب کے، 5% 7%. الیکشن کمیشن آف پاکستان. آئی انڈرسٹینڈ. حسن یوب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ای سی پی ہے، ای سی پی بالکل صوبائی اسمبلی کی بات کر رہے تھے عبدالقادر، یہ بالکل غیر آئینی ہوگا.
وہ وہاں پہ کوئی قرارداد کا کہہ رہے ہیں ابھی جب پہلے آئین پڑھ لیا ہے جو جائے گی دیکھ لیتے ہیں وہ جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے، کوئی قرارداد لانے کا سوچ رہے ہیں۔ یوسف رضا گل صاحب کی طرف سے ایک بیان ناظرین سامنے آیا ہے کہ جب محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے اور اس وقت یہ ایک فارمولہ طے ہوا تھا کہ جو ہاف ٹرم ہم کریں گے، ہاف ٹرم پاکستان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون، کیا بیان ہے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ جیسے میرج آف کنوینئنس ہوتے، کچھ لو کچھ دو، اسی طرح چل رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا، پارٹی نے بریف کیا جب ٹاکس ہو رہی تھی کہ یہ اتفاق ہوا ہے، اس میں اتفاق تھا اور یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر کا بھی عہدہ ہاف ٹرم ہوگا، اسپیکر کا بھی ہاف ہوگا اور پھر چیئرمین سینٹ کا بھی ہاف ہوگا۔ پھر جب مجھے آفر کی گئی کہ آپ 6 سال کے لیے سینیٹر یا 3 سال کے لیے، میں نے وہ ایگریمنٹ پہ آنر کیا، تو میں نے 3 سال والی سیٹ میں نے دی، 6 سال والی ہم نے رانا محمود الحسن کو دی۔ مجھے کہا گیا میری پارٹی نے کہ ویل بی ہیونگ ہاف اے ٹرم، تو آئی آنرڈ اٹ۔ بلاول بھٹو صاحب نے میرا خیال ہے آدھا ٹرم سے انکاری کی تھی، یہ پتہ نہیں کی تھی یا نہیں، جو مجھے سنا ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی پچھلے دنوں یہ بات کی تھی، یہ جو ایک شراکت اقتدار کا فارمولہ، اس حوالے سے جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے، میری یہی ہے کہ وہاں پر ایک شراکت اقتدار کا فارمولہ تھا جس پہ اتفاق ہوا تھا، اور اس کے مطابق اگلے 2.5 سال جو آخری ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے وزیر اعلیٰ نامزد ہونا چاہیے وہاں پہ۔ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مبینہ طور پر کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا بلوچستان کے حوالے سے، اور پچھلے دنوں امیر دوستین ڈومکی صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی۔ یہ بات میں 100% کہہ سکتا ہوں، اگر وہ مانے نہ مانے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سر پیپلز پارٹی کے خاص ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو چینج کر رہی ہے نا سر، کیونکہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے، پیپلز پارٹی کا 1 سال رہتا ہے، ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے نیا وزیر لائے گا۔ ہمارے سرفراز بھٹو صاحب جب سے سی ایم بنے اس کو پوری گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، ہر چیز کی سپورٹ تھی، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب 2.5 سال بعد ان کا ہوگا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، اب ایک طرف بات ہو رہی ہے بلوچستان میں ہاف ٹرم فارمولے کی بات کی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، اور ظاہر ہے وہاں پہ جو چیف منسٹر ہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے ان رسپانس یا یومے سے کاؤنٹر اٹیک کے طور پر انہوں نے کہا جی ایک فارمولہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ تب بھی بات ہوئی تھی اور مجھے یہ کہا گیا تھا 2.5 سال آدھی ٹرم، تو میں نے آدھی ٹرم یہ ایکسیپٹ کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی والے، اب چونکہ سادہ اکثریت تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہو گئی ہے، تو اب تو اٹ از آؤٹ آف کوسچن کہ پیپلز پارٹی والوں کو پی ایم ایل این جو پرائم منسٹرشپ دے، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو ریئیکٹ کرے گی یا پھر آپ کی خبر جو پرانی والی ہے کہ اسی تنخواہ کے اوپر وہ کام کریں گے؟ نہیں، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو اگر تو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جی آپ 2.5 سال ہماری وزیر اعظم ہوں گے، 2.5 سال بعد آپ کے ہوں گے، تو پھر کمٹمنٹ آمنر کرنی چاہیے۔ یہ جو مانگے تانگے کی اور یہ جو آپ لوگوں نے میسو عوامی حمایت کے وجہ سے ساری کی ساری سیٹیں جیتی ہیں، اس کے نشے میں تو آپ معاہدے کو نہیں توڑ سکتے نا۔ تو یو ہیو ٹو آنر یور کمٹمنٹ ود پیپلز پارٹی ایف یو ہیو میڈ اے کمٹمنٹ۔ مجھے تو یہ نہیں پتا، لیکن اب چونکہ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے معتبر نام ہے، سابق وزیر اعظم ہے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے، اور موجودہ چیئرمین سینٹ ہے، وچ از ابھی یہاں پاکستان میں نائب صدر نہیں کہلاتا لیکن ایکچولی وہ نائب صدر ہی ہوتا ہے، تو وہ اس عہدے پر بیٹھ کے اگر انہوں نے اشارتاً بھی بات کی ہے تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ لیکن اب جس طرح کے باقی معاملات چل رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کو بھی آنر کرے۔ حسن، یہ آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا بیان آپ نے سنا، وہ ایک فارمولے کی بات کر رہے ہیں، اگر کمٹمنٹ ہوئی ہے، مختلف اطراف سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، پاور شیئرنگ کی، ظاہر ہے جو شرکت اقتدار کی بات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی خبر ہے؟ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی عام ایسی ہوا کے اندر کوئی افواہ ہے یا کوئی سوشل میڈیا پہ کسی نے ٹویٹ کیا ہے، اب بڑے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کے دوست ڈومکی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، تو خبر ہے آپ کے پاس کس حوالے سے یا تبصرہ یا تجزیہ ہی ہے؟
جی میں بتاتا ہوں آپ کو اس والے سے. میں پہلے اس بات کا جواب دینا چاہ رہا تھا. آپ نے مجھے کہا کہ آپ آگے بڑھتے ہیں, اس پر بات کریں گے. اچھا, عمر ایوب صاحب کی جو عبد القادر کہہ رہے تھے کہ اب وہ اسٹریٹجی کیا بنائیں گے, تو عمر ایوب صاحب کے لیے مشورہ ہے جی, بڑا مفید اور مفت مشورہ ہے. وہ پہلی اسٹریٹجی یہ بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں اور عدالت کے سامنے سرنڈر کریں, اور عدالتوں کا, پاکستان کی عدالتوں کا احترام کریں. عدالتوں نے جو فیصلہ ان کو سنایا ہوا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ جھکے, نہ کہ جناب دندناتے ہوئے گھومیں. جس طریقے سے وہ گھوم رہے ہیں, قانون سے خود کو بالاتر سمجھ رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں دے رہے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالآخر قانون کے سامنے سرنگو کرنا پڑے گا. قانون کی بات کرنے والا جو قانون سے کر نہیں رہے نا جی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وزیرا شولڈر ٹو شولڈر ساتھ کھڑا کر کے ان کو جو ہے وہ دھمکی لگاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا سرکاری ملازمین کو, تو آپ امیجن کر لیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. جو آپ نے بات کی مین کے کیا شراکت اقتدار کا کوئی فارمولہ تھا, بلوچستان کی حد تک یہ فارمولہ تھا, لیکن اس کے علاوہ کسی جگہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. بلوچستان کی حد تک فارمولہ تھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس برابر تھیں, بلکہ ایک نشست فالتو تھی مسلم لیگ نواز کی. لیکن مسلم لیگ نواز کے ہی امیدوار ہوں گے بطور وزیر اعلیٰ جو سرفراز بھٹی صاحب, اینڈ ہی ول کنٹینیو اینڈ ول کمپلیٹ ہز ٹرم. اور اس حوالے سے بھی اب کوئی سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی. جہاں پر ایک جگہ پر امکان تھا وہاں پر بھی مسلم لیگ نواز نے ان کی اچھی پرفارمنس کے اوپر ان کو اپنا امیدوار بنا لیا یا اپنا چیف منسٹر بنا لیا ہے. سو لہذا پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ اقتدار میں رہے گی بلوچستان کے اندر, یا مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ شراکت اقتدار. بالکل صحیح ہے, کیپٹن آف دا شپ سمجھ آ گئی پاکستان پیپلز پارٹی. رہا سوال کہ اب پریزیڈنٹ کا کیا عہدہ ہاف ٹرم کے لیے ہوگا, کوشچن کی بات ہے. کیا جو اسپیکر کا عہدہ ہاف ٹرم کے لیے نہیں, ایسی باتیں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کا عہدہ بھی فل ٹرم کے لیے ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر جب تک ان کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی تب تک بلاول جو ہے وہ بالکل صحیح, بالکل آپ کی سٹوری کی سمجھ آ گئی. ناظرین ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد لاہور میں سہ روزہ لگا اجتماع کیا جماعت اسلامی نے, بھرپور وہاں پہ تقاریر ہوئی, اور جو امیر جماعت اسلامی ہیں وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے ملک گیر ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے, اور ساتھ میں ہمارے دوست قمر دلشاد صاحب نے ایک بڑا دلچسپ کالم لکھا ہے, اس کے اوپر بھی رائے جانیں گے چوائس غلام حسین صاحب کی, خاص طور پر وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. Stay with us. دنیا اخبار کے اندر یہ بیان چھپا ہوا ہے. حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نظام کی تبدیلی, 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان. چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے لوٹ مار کا تحفظ چاہتے ہیں. ٹی ایل پی پر پابندی لگنی چاہیے, نہ ہی سیاسی بنیادوں پر عمران خان کو جیل میں رکھا جانا چاہیے. مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں. فلسطین پالیسی سے انحراف کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنا دیں گے. ٹرمپ کی ثالثی میں کشمیر پر سمجھوتا نہیں ہوگا. حافظ نعیم صاحب نے یہ تقریر کی, اور 3 دن آپ نے دیکھا لاہور کے اندر بڑے پرامن طریقے سے جماعت اسلامی نے اپنے اجتماع کا انعقاد کیا. لیکن اس خبر پہ جانے سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب, آج بڑا ہی دلچسپ کالم قمر دلشاد صاحب کا, آپ کے دوست بھی ہیں, چھپا ہے. 3-4 چیزیں اس کے اندر انہوں نے مینشن کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے کہ بھیا 26ویں آئینی ترمیم 27ویں ترمیم کے اوپر آپ کا نخرہ اٹھا لیا, اب اٹھایا نہیں جائے گا. پھر وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کے بعد ہو سکتا ہے کہ 2026 کے آخر میں نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. اور ساتھ ساتھ میں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر محترم سہیل افریدی صاحب سی ایم کے پی نے جو معافی نہ مانگی یا ظاہر اپنے آپ کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ کیا, تو دیر از اے پاسبلٹی, کیونکہ یہ ریسنٹ جو اختیارات ہیں, ریسنٹ ترمیم کے بعد ای سی پی کے اختیارات میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, تو ہی کین بی ڈسکوالیفائڈ. یہ بھی پاسبلٹی ہے. چوہدری صاحب, سب سے اہم بات یہ ہے کہ نئے الیکشنز, مجھے 2026 کا انہوں نے جو حوالہ دیا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی انہیں ایک آدھ خبر دی تھی, وہ کافی صحیح ثابت ہو گئی. چوہدری صاحب نہیں کیا فرما رہے ہیں وہ, میں تو ان کو کوئی زیادہ مطلب بڑا نام ہے ان کا, لیکن میری اپنی رائے ہے. نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے جو 3-4 چیزیں بتائی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس کے اوپر اپنا جو ہے خیالات کا اظہار کر دیں.
آپ کو لگ رہا ہے کہ جلدی انتخابات ہوں گے؟ لگ رہا ہے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کوئی، یعنی یہاں تو مجھے لگتا ہے وہ 10 سالہ مدت کرنے لگے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ دیکھیں نا ساری قوم تو ان کے ساتھ ہے. جی جی. یہ جس طرح مسلم لیگ قوم کی خدمت کر رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ارد گرد کے ملکوں سے بھی لوگ جو ہے نا ادھر آ کے بلکہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مریم آ جائیں، شہباز آ جائیں. کیا ہمارے حالات، وہ تو حسن نے بتایا نا کہ پنجاب کے انڈین پنجاب کے سی ایم کی طرف سے تعریف کی گئی ہے پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی. اچھا حسن، یہ آپ نے جماعت اسلامی کا جو بیان میں نہیں تو آپ ووٹنگ ٹرن آؤٹ تو دیکھ لو. چوہدری صاحب اس کے اوپر وہ چیف کمشنر الیکشن کمشنر صاحب نے یہ بتایا کہ یہی ہوتا ہے روایتی طور پر ضمنی انتخابات. تو ولی اللہ ہے نا الیکشن کمیشن صاحب جڑے نے. نہیں مطلب ولی اللہ نے. حسن، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ جو اعلان ہے ملک گیر جو ایک تحریک کا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر کوئی جان ہے یا بس تقریر تھی، ہو گئی اور اس کے بعد بڑے آرام سے جلسہ ہونے دیا گیا وہاں پہ لاہور میں؟ مریم صاحبہ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے بڑے، ان کو کوئی کسی قسم کی روک رکاوٹ نہیں ان کے راستے میں آئی. لیکن جماعت اسلامی کا رویہ ہمیشہ سے جمہوری رہا ہے. جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے لیکن کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی. جماعت اسلامی کا بھی دیکھیں کتنا بڑا جو ایک ابھی جو اجتماع ہوا، اکٹھ ہوا، کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی گملہ ٹوٹا. جماعت اسلامی ایک ڈسپلن جماعت ہے، جس طرح جمعیت علماء اسلام ہے. ان کے اکٹھ کافی بڑے ہوتے ہیں، اسٹریٹ پاور بھی دونوں جماعتوں کے پاس موجود ہے، لیکن کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے اور حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ گریز کریں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے. ان لائک پاکستان تحریک انصاف جو کہ اگر 26 نومبر کو آ رہی ہے تب بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، 9 مئی کو بھی یہ کام کیا، اس سے پہلے 25 مئی کو، یعنی اس پہ بھی یہی کام کیا تھا. 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، تو 2022 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک یہ جاری ہے. بلکہ اچھا ٹائم کم ہے. قمر دلشاد صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. قمر دلشاد صاحب کی جو گفتگو ہے وہ اپنی جگہ، میں تو خالی اتنی بات کر رہا تھا، چودھری غلام حسین صاحب جو بات کر رہے تھے، تو بات یہ ہے کہ نہ صرف انڈین پنجاب بلکہ جو یو ایس کانگریس کے 2 اراکین نے خط لکھا ہے کہ بھٹا انڈسٹری کے اندر جو جدت لے کر آئی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بتاتے ہیں کہ